मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, जो अपने चेहरे को अल्लाह के सुपुर्द कर देगा, यानी इस्लाम ले आएगा। क्योंकि जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम बज़बान हाल ये इकरार करते हैं कि आज से मुझ पर मेरी नहीं चलेगी, बल्कि मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि जिसको अल्लाह उसके रसूल ने सही कहा मैं सही मानूंगा, जिसको गलत कहा मैं गलत मानूंगा। इस बात को तस्लीम करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं वहुवा मुहसिनुन, फिर ज़बानी दावा ना करे बल्कि प्रैक्टिकली वो अच्छे अमल भी करके दिखाए। तभी कुरान ने जहाँ भी निजात का तस्करा किया ना, ईमान के साथ अमल सालेह का लाजमी तस्करा किया। इसलिए मुसलमानों को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम सिर्फ अगर मुसलमान हो गए तो हम लाजमी जो है वो हमें अब सज़ा नहीं मिलेगी और हम जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। कुरान ने कामिल निजात जो बयान की है वो इसी पर बयान की है कि आमनु व आमिलुस सालिहात, ईमान भी लाओ और फिर आगे उसके तकाज़ों को भी पूरा करो। फरमाया फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, तो तहक़ीक़ उसने एक मजबूत छल्ला थाम लिया। क्या मतलब, हम जब समंदर में डूब रहे होते हैं तो हेलीकॉप्टर से एक रस्सी होती है ना जिसमें छल्ला होता है। आजकल तो सीढ़ियाँ होती हैं, पहले ज़ाहिर है छल्ले हुआ करते थे। तो जो उसको मजबूती से पकड़ लेगा अब वो डूबने से बच जाएगा। तूफ़ानों में बचाने के लिए किसी ने रस्सी फेंक दी तो आपने छल्ला पकड़ लिया, तो अब आप उन तूफ़ानों का मुकाबला कर सकते हो। तो अल्लाह मियाँ ने भी बड़ी प्यारी मिसाल दी कि जो कुरान और सुन्नत को थाम लेगा, यानी इस्लाम को थाम लेगा, तो अब तूफ़ान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो नहीं थामेगा तो वो कलाबाजियाँ खाता रहेगा। मुल्हिद लोग एक जगह टिकते नहीं है, सेकुलर लोग एक जगह टिकते नहीं है, कलाबाजियाँ खाते रहते हैं। मुशरिक एक जगह टिकता नहीं है। आप देखें मुशरिकीन का मज़हब हर 10-15 साल के बाद चेंज होता रहता है। बिदतियों का मज़हब हर 10-15 साल के बाद चेंज होता रहता है, तो उसमें चेंजिंग आती रहती है। जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ना हकीकी मानों में, वो 1200 साल पहले भी उसी तरह थे उनके वो नज़रियात और अमाल भी वही, आज भी वही हैं उनकी, और 1000 साल के बाद भी वैसे ही होंगे। क्यों? वो कॉन्फिडेंटली एक चीज़ पर अमल कर रहे हैं, उनको पता है ये ठीक है, वो कलाबाजियाँ नहीं खाते। तो इस्लाम के अलावा जितने भी तरीक़े आपको दुनिया में नज़र आएंगे उनमें आप कॉन्फिडेंटली उन पर अमल नहीं कर सकते, आप उसमें कलाबाजियाँ खाते रहेंगे। और कुरान दूसरी जगह पर कहता है हैरान सरगर्दान वादियों में घूमते रहेंगे। उनको इत्मीनान नहीं होगा कि हम सही कर रहे हैं, बार बार उनका ज़मीर उनको मलामत करता रहेगा। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, इसने मजबूत कड़े को जो है ना मजबूती से थाम लिया है। अब दुनिया और आखिरत के तूफ़ान इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब ये लाजमी ये निजात हासिल करेगा लाजमी। इलैना मर्जिउहुम, हाँ आगे अल्लाह ने फरमाया व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और तमाम उमूर जो है वो अंजाम उनका अल्लाह ही की तरफ है। लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है। तो यानी अभी हालत को मत देखो, हर चीज़ के एंड को देखना चाहिए। तो एंड उन्हीं का अच्छा होगा जो अल्लाह उसके रसूल की मान कर चलते हैं। वमन कफर फला यहज़ुनका कुफ्रुहु, बस जो कुफ्र करे तो उसका कुफ्र आपको गमज़दा ना करे। वक्ती तौर पर वो पल भी जाएगा, फल भी जाएगा और तरक्की भी कर लेगा, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि अंजाम अल्लाह के हाथ में है। तो अंजाम अल्लाह अच्छे जो नेक लोग होंगे उन्हीं का अच्छा करेगा। फरमाया जो कुफ्र कर रहा है उसके कुफ्र से गमज़दा मत हो। क्यों? इलैना मर्जिउहुम, आना कहाँ है भाई, हमारे पास आना है। फ़नुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, जो अमल किया हम खबर दे देंगे। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो कैसे खबर देगा, तुझे क्या सब पता है? अल्लाह कहते हैं आमाल तो दूर की बात, जो ज़ात सुदूर है ना, सीने के भेद हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, तो मैं कैसे छोड़ दूंगा। फिर सवाल पैदा होता है अल्लाह तो फिर दुनिया में क्यों उनको छोड़ देता है? दुनिया में तो नाफरमान ज़्यादा फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, तरक्कियाँ कर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं नुमत्तिउहुम क़लीलन, मैं इनको थोड़ा सा दुनिया में फ़ायदा पहुँचाऊँगा। क्यों अल्लाह ने इसको थोड़ा सा क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह की नज़र में कारून का ख़जाना भी अगर दुनिया में है तो वो थोड़ा ही है। वजह उसकी है कि फ़ना होने वाला है। तो अल्लाह कहता है मैं दे दूंगा इनको, लैंड क्रूज़र में घूमेंगे, फरारियों में घूमेंगे, नाइट क्लब में नाचेंगे, शराबें पिएंगे, खूब दौलत कमाएंगे, बड़ा प्रोटोकॉल होगा। तो इस सब को अल्लाह कह रहा है नुमत्तिउहुम क़लीलन, थोड़ा सा फ़ायदा मैं इनको दे दूंगा। तो इससे टेंशन ना लो कि ये ना समझो कि अल्लाह इनसे खुश है, ना 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 ना। थुम्मा नज़तर्रुहुम इला अज़ाबिन गलीज़, फिर इनको घसीट के लाऊंगा, हम इनको लेकर आएंगे सख्त अजाब की तरफ। आगे अल्लाह फिर दलाइल की तरफ आते हैं। फरमाया देखो, क्योंकि अव्वलीन मुखातब मुशरिकीन मक्का थे,
فرمایا دیکھو جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا خدا کتنے، تو کہتے ہیں ایک اللہ ہے. آج بھی ہندو سے آپ پوچھیں، ہندوؤں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں، کسی خاتون نے ایک ہندو پنڈت سے پوچھا بھائی بھگوان کتنے، مسلمان تو کہتے ہیں ایک اللہ ہے، تو اس نے کہا بھائی بھگوان اصل تو ایک ہی ہے. آج بھی مشرک یہ مانتا ہے کہ جو خالق ہے، کریٹر ہے، وہ ایک ہی ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب وہ ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو نا. مانتے بھی ہو زبان سے. جو مشرک لوگ ہیں آپ زبانی دعویٰ سب یہی کرتے ہیں کہ ایک خدا ہے، ایک معبود ہے، ایک کریٹر ہے. تو کیونکہ دو چار مل کے تھوڑی کائنات کو بنائیں گے، تو اتنی سینس تو ہر مشرک میں ہوتی ہے. اسی کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ. آج آپ سکھوں سے پوچھیں، آپ عیسائیوں سے پوچھیں، یہودی سے پوچھیں، حتیٰ کہ ہندوؤں سے پوچھیں، بدھسٹ سے پوچھیں، سب کا جواب یہی ہوگا بھائی کریٹر ایک ہی ہے، کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں قل الحمدللہ، کہہ دیجئے بس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. پھر الحمدللہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو بیسک بات ہے نا جس پہ توحید کی بنیاد قائم ہے، الحمدللہ یہ اس کو مانتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے ہمارا کسی سے مناظرہ ہو رہا اور ہم کہیں بتاؤ اس حدیث کو تم صحیح مانتے ہو نہیں مانتے، وہ کہیں ہاں مانتا ہوں، کہتے ہیں الحمدللہ بھائی مسئلہ حل ہو گیا ہمارا، اب باقی آگے چیز تو آپ کو ماننی پڑے گی. تو بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تم اس چیز کو تو مانتے ہو نا. جب مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ معبود صرف ایک ہے. اور دوسرا الحمدللہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو کریٹر ہے جس کو تم مانتے ہو کہ ایک ہے، تو تمام تعریفیں پھر اسی کے لیے. تعریف کے قابل صرف وہی ہے، اور جو تعریف کے قابل ہوتا ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قل الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ تعریف کے قابل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. پھر آگے اللہ اسی کی تاکید کرتے ہیں کہ جب کریٹر اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے. بنا کے چھوڑ تھوڑی دیا اس نے کہ ساری کائنات بنا دی، دھماکے کے ساتھ پوری کائنات کو پھیلا دیا، اس کے بعد وہ غافل ہو کے بیٹھ گیا جو مرضی کرتے رہو. نا نا نا، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. ان اللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. الحمید، قابل تعریف ہے. کیونکہ جو اکثر غنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، ان کا کوئی کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں ہے. تو لیکن اللہ وہ غنی ہے جو قابل تعریف ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں اللہ نے اپنی تعریفیں کی نا پورے رکوع میں. اب اللہ ایک مثال سے بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی تعریفیں. اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو مسخر کیا، جس نے تو ایسی نعمتیں تمہیں دی جو چھپی ہوئی بھی ہیں اور ظاہری بھی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارے سمندر اور ان کے ساتھ 7 سمندر ان جیسے ملا دیے جائیں، ان کا حجم 7 گنا بڑھا دیا جائے اور یہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے دنیا میں درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں، اور پھر کوئی اللہ کی حمد و ثنا لکھے، اللہ کی تعریفیں لکھنا شروع کرے، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے اور سیاہی خشک ہو جائے گی، مگر اللہ کے کلمات جو اللہ کی تعریف میں لکھے جائیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جب وہ ایسی ذات ہے تو پھر اسی کی عبادت کیا کرو. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر جو کچھ زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر جو ہے اس کے ساتھ مزید 7 سمندر شامل ہو جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کے جو تعریف کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. حکمت والا کا مطلب کیا کہ ایسا پاورفل بادشاہ ہے تو نافرمانوں کو سزا کیوں نہیں دے دیتا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی حکمت ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، جو اصل دعویٰ تھا اب اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اتنی بڑی کائنات بنا دے اور سب کچھ کر سکتا ہو، تو جب وہ ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو ایک انسان کو پیدا کرنا یا کروڑوں کو پیدا کرنا اس کے لیے برابر، اور جب ایک انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو ایک کو زندہ کرنا یا کروڑوں کو زندہ کرنا یہ بھی اس کے لیے ایک جیسا ہے. اس کو لاجک سے سمجھیں. دیکھیں جو بھی کسی کام کرنے میں سبب کا محتاج ہوگا نا، تو سبب جتنے طاقتور ہوں گے کام اتنا ہی اس کام کے وجود کا امکان ہے. مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے، تو پانی کا حصول جتنا آسان ہوگا آپ کی پیاس بجھنے کے چانسز بھی اتنے زیادہ ہوں گے. تو انسان اور جتنی بھی مخلوق ہے اس کائنات میں کچھ کرنے میں سبب کے محتاج ہے. کوئی لاجک ہوگی تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو لہذا ایک حد تک ہم جا سکتے ہیں کیونکہ اسباب ایک حد تک ہوتے ہیں.
مجھے دیکھنے کے لیے میرے پاس ایک سبب ہے، وہ ہے آنکھ. ظاہر ہے آنکھ لامحدود صلاحیت نہیں رکھتی، تو میں ایک حد تک دیکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے نا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ضروری نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک لاجک ہو اس کی، کیونکہ پہلی دفعہ جس نے بنایا اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے نا. پہلی دفعہ جب اس کائنات کو بنایا عدم سے، کوئی چیز تھی نہیں، تو انرجی کہاں سے آئی، دھماکے کہاں سے ہو گئے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو فرسٹ ٹائم اس نے پیدا کی ہوگی نا. تو جب فرسٹ ٹائم اس نے پیدا کیا اس وقت کوئی سبب نہیں تھا، کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کیا. تو جو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ کرنے میں کسی لاجک یا کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ برابر ہے اس کے لیے. پھر ایک انسان کو پیدا کرے یا 100 انسانوں کو پیدا کرے، وہ ایک کائنات کو بنائے یا اس جیسی ہزاروں کائناتیں بنا دے، کیونکہ وہ اس کے ارادے کا نام وجود ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے، تمہارے لیے ہے کہ ڈاکٹر 4 مریضوں کو تو ٹھیک کر سکتا ہے، 5 کو ٹھیک کرنے گیا تو وہ خود نہ بیمار ہو جائے. یہ سب انسانوں کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ایک انسان کو پیدا کر کے مار دینا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دینا، یا کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کر کے مار دینا اور دوبارہ زندہ کر دینا برابر ہے. یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے کہ مشرکین کے ذہن میں اور آج بھی ملحدین کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار کروڑوں اربوں انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اور آج تک آتے رہے، تو یہ کہاں سے اتنے سارے لوگ کیسے زندہ ہوں گے بھائی؟ یہ تو کیا کوئی ایک انسان کی ہم اگر بات کرتے ہیں زندہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی سائنٹیفک لاجک ہو اور ریورس ہو جائے، وہ ڈارون والا عمل جو ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی لاجک بیان کی جا سکتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں بھائی اللہ اللاجیکل ایسے کام بھی کر سکتا ہے جس کی کوئی لاجک نہ ہو، کیونکہ پہلی دفعہ جب اس نے پیدا کیا اس وقت تو کوئی لاجک نہیں تھی نا. بعد میں اس نے لاجک کے بندھن میں باندھ دیا، اسباب کے بندھن میں باندھ دیا اس کائنات کو. فرسٹ ٹائم تو اپنی قدرت سے کر رہا ہے وہ. یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ہو یا ہزاروں کروڑوں، اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایک ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک جان کو پیدا کر کے دوبارہ زندہ کر لے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تم جو کچھ باتیں کر رہے ہو نا اللہ کے بارے میں، اتنے دلائل قائم کر دیے اللہ نے، پھر بھی تم الٹی باتیں کرو گے، سن بھی رہا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے، یعنی اس کا علم کامل ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، پھر اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں، دیکھتے نہیں اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کیسے یہ بڑی قدرت ہے کہ زمین کو گھما دیا اس نے 23 ڈگری پر اور دن اور رات بن رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اتنے بڑے گولے کو ایسے گھما دیا سورج کے گرد. اور وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. کل یجری الی اجل مسمى، ایک خاص مدت تک کے لیے سب چل رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے اجرام کو دھکا دے کے اس نے چلا دیا. سورج نظام شمسی سمیت چل رہا ہے، چاند اپنی ایک خاص رفتار سے چل رہا ہے، سب کے ایک مدار بھی ہیں. اتنی بڑی بڑی قدرت کا جو حامل ہو اور جو کچھ کر رہا ہو، اس کے لیے دوبارہ انسان پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے؟ اور کیا دیکھتے نہیں اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے؟ جو باخبر نہیں ہوتا وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اللہ اپنی قدرت کے نمونے کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ برحق ہے. برحق کا کیا مطلب؟ اس کا وجود بھی برحق، اس کی توحید بھی برحق، اس کی باتیں بھی برحق اور اس کے دعوے بھی برحق. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پوجتے ہو وہ سب لچڑ ہیں. باطل کا مطلب لچڑ، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، لہذا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ بات یہ سب اس لیے بھی ہے کہ ثابت ہو جائے کہ اللہ عظمت والا. علی کا معنی معنوی طور پر بلندی کو علی کہا گیا ہے کہ عظمت والا بھی ہے، اور کبیر وہ بڑا بھی ہے. یعنی معنوی طور پہ بھی بلندی بھی ہے اس میں. معنوی طور میں جو مفہوم ہوتی ہے نا، علو کہتے ہیں، علو اصل میں کہتے ہیں بلندی کو. عالی مقام ہے نا جو جس کا مرتبہ اونچا ہو، جو کسی اوپر والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو، اس کو بھی عالی کہا جاتا ہے. اعلیٰ دوسرے کے مقابلے میں جو زیادہ اونچی جگہ پر ہو. اور کبیر کا معنی بڑا. تو مطلب حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ ہر لحاظ سے بڑائی اس کا اہل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے.